बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूं अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुंचे। जर्री सीगल है या सहगल है, उन्होंने पूछा है कि सर आप बड़ी बड़ी असूली बातें बताते हैं, पहले आप बताइए आप खुद किस तरह के मियाँ हो, अच्छे वाले हैं जो या ऐसी तंग करने वाले। इस पर हम बात करेंगे क्योंकि ये मुझसे ज़ाती तौर पे जुड़ी हुई कुछ चीज़ें हैं। लेकिन उससे पहले आसिया सुफियान का, अच्छा ये हमारी पुरानी क्लाइंट हैं और बहुत मोहब्बत करने वाली, बहुत समझदार। उन्होंने तकरीबन जैसे कहते हैं नीम रूहानसी आवाज़ में कहा कि सर ये मियाँ इस तरह के क्यों होते हैं, जब इनकी माएँ साथ होती हैं तो ये आंखें माथे पे रख लेते हैं, जितने मर्जी अच्छे सोफिस्टिकेटेड और शानदार हों, जब जब माँ साथ बैठी हो तो उस वक्त तो ये पहचानते भी नहीं हैं। लाइक उसने कहा कि मैं नाश्ता रोज़ाना देती हूँ, तो आज भी नाश्ता तैयार कर रही थी। हुआ ये कि मेरा बच्चा रो रहा था, उसको दूध चाहिए था और सास और मियाँ दोनों नाश्ता कर रहे थे, उनको चाय चाहिए थी, तो मैंने दूध भी रख दिया उबलने के लिए बच्चे के लिए और उनकी चाय रख दी। खाना वो उनको नाश्ता करवा चुकी थी। तो हुआ ये कि अल्लाह जाने क्या हुआ, दूध फट गया। अब बच्चे का भी फट गया और मियाँ का दूध भी फट गया जिसकी चाय बननी थी। तो उस लम्हे जो बच्चा तो ज़ाहिर बच्चा तो बच्चा होता है, उसकी पेशेंस ख़त्म हो गई। उसने ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से, अभी वो दूध ठंडा होना था, फूंके मार के उन्होंने उसमें फीडर में डालना था, फिर उसको देना था। तो बच्चे का जो स्पैन होता है बर्दाश्त का ज़रा कम होता है। उधर बच्चा रो रहा था और उधर सास चीख रही थी कि तुम्हें नाश्ता कराना नहीं आता, तुम्हें तमीज़ नहीं है, हम दोनों बैठे हुए हैं, हमको वेले हैं। अच्छा, सास ने किसी दफ्तर जाके सरबराही नहीं करनी थी, तो उसने कहा कि मुझे दूध फट गया। तो सास ने कहा तेनू पहले पता होना चाहिए कि दूध फटने वाला है। अब सोचें कि वो जो साथ आमुक बैठा हुआ था उसने भी सेम जुमला कहा कि तुम्हें इतनी तमीज़ नहीं है, तुम घरदारी करती हो, तुम नाश्ते बनाती हो, तुम्हें पहले पता होना चाहिए था कि दूध फटने वाला है। मतलब दूध ने को टेलीफोन करना था या दूध ने पहले को तार भेजनी थी, कोई एसएमएस करना था या व्हाट्सएप आना था कि आज मेरा फटने का मूड है। अल्लाह के बंदो, हम चीज़ों को नॉर्मल क्यों नहीं ले सकते? वो जो माँ साथ बैठी हुई है, तो क्या आपको अगर ये ना कहते, ये दिल दुखाने वाली बात और अहमकाना बात, तो क्या वो आपको अपना बेटा मानने से इनकार कर देती? वैसे जो माएँ मुझे देख रही हैं, है प्यारी माँ, काश अब प्यारी रहा करो। ये कभी कभी जो आपके सींग निकलते हैं ना, और अपनी बहुओं को जलील करने या ख्वार करने के लिए आप वो बातें कर जाते हो जिसको अंग्रेजी में तो पता नहीं क्या कहते हैं, उर्दू में नॉनसेंस कहते हैं। यानी ये जुमला आप सोचिए कि दूध कैसे वो बच्ची को बताए कि मैं फटने वाला हूँ। अब फट गया है तो क्या होगा? क्या वो जाके लेके आएगी? घर में मर्द मौजूद है, मोटरसाइकिल मौजूद है, किक मारो, जाओ बाजार से जाकर नया दूध लेके आ जाओ। इसमें प्रॉब्लम क्या है? यानी आज ये आखिरी भैंस थी दुनिया की, उसके बाद हर भैंस ने हड़ताल कर दी थी और दूध आना बंद हो गया था, चूंकि आखिरी था इसलिए ये शोर मचाना लाजिम था। कदम कदम पे दुकानें, ओके आपका घर दूर है, कोई दूर दुकान होगी, कोई तो कोई स्टोर होगा ना, तो वहां से जाकर लाओ। अच्छा, अब आप तो को ये कर रहे हैं कि वो खुद जाके दूध भी लेके आए, रोते बच्चे को भी चुप कराए, चीखते मियाँ। उसने कहा सर 3 लोगों की चीखें थी, मियाँ अलग चीख रहा था, माँ अलग चीख रही थी और बच्चा मेरा अलग चीख रहा था। चले वो तो नासमझ है, पर इस वक्त तो तीनों नासमझी के गुंबद पे बैठे हुए थे। ये जो पहाड़ होते हैं ना जी, ये नासमझी के भी पहाड़ होते हैं, हमाकत के भी पहाड़ होते हैं। आपको ये दुख भरी दास्तान नहीं है, मुझे तो जो फनी सी दास्तान लगी, उस बेचारी ने, मियाँ चला गया नाराज होके, तो वो दरवाजे पे आई। अब वो खुद नहीं जा सकती, बच्चा रो रहा था। उसने दरवाज़ा खोला, देखा कि कोई आसपास किसी हमसाए का कोई भाई कोई बच्चा मौजूद हो। पैसे उसने हाथ में पकड़े हुए थे कि उससे वो जाके दुकान से दूध ले आए। तो उसकी सास ने पीछे से आवाज़ कसी, उनकी तो जाहिल गवारा औरत मंगू दरवाजा खोल के खड़ी हो गई हैं। जो अगला जुमला उसने कहा, केड़े यार दा इंतजार करें रही। आप सोचिए, आप अपनी बेटी जैसी बहू को जलील करने के लिए वो घटिया जुमला कहते हैं जो कोई इज्जतदार औरत अपने मुंह पे लाना भी गवारा नहीं कर सकती। यानी आप अपनी बेटी को, बहू बेटी है ना जी, अपनी बेटी को आप किससे मिला रहे हैं? यार का इंतजार तवाइफें करती हैं, यार का इंतजार कॉल गर्ल्स करती हैं, इज्जतदार औरतें नहीं करती। इज्जतदार औरतें अपने घरों में माँ बाप का इंतजार करती हैं, भाई बहनों का इंतजार करती हैं, फिर अपनी दिल के नूर और आंखों का जो तारा होता है उनका मियाँ होता है, उसका इंतजार करती हैं। हाँ, इस जैसी औरतों का, ऐसी सासों का इंतजार तो कोई नहीं करता है। इनके लिए तो फिर लोग दुआ ही करते हैं, मर गया मरदूद ना फातिहा ना दरूद। और अगर इनको ज़रा सी अकल हो कि जब जब मरेंगी तो उस घर में इनकी फातिहा नहीं होगी, ना वो बहू इनके सास के इन आला वाक़यात को नस्ल दर नस्ल अपने बच्चों को सुनाएंगी
اور ان کو ان کے دل میں محبت کے دریا بہائیں گے، ایسا تو نہیں ہوگا۔ ایک واقعے کے ساتھ 10 چیزیں جڑی ہوتی ہیں۔ زندگی آپ کی ڈھلوان پہ ہے، یعنی آپ آخری ایج پہ ہوتے ہیں، جو بونس کے سال 5 سال جی لیں گے، 7 سال جی لیں گے۔ بندہ اس میں اپنی بہو کو بیٹی بناتا ہے، اسے خدمت کرواتا ہے، اس سے باتیں کرتا ہے۔ یعنی جو آپ اپنے زمانے میں اپنی ساس سے آپ نے اگر سہا ہوگا تو اس سے بڑی حماقت کیا ہوگی کہ وہی بیج لے کے آپ نے پھر بیج دیا، اور اس بیج کے بعد جو کانٹے نکلیں گے، دیکھیں تھوہر بیجو گے تو تھوہر ہی نکلے گا، اور آپ پھلدار درخت بیجو گے تو آپ کی نسلیں بھی پھلدار درخت کھاتی ہیں۔ ایسی مائیں اپنے بچوں کی صبح بھی برباد کرتی ہیں، اپنی بیٹیوں کی صبح بھی برباد کرتی ہیں، اور وہ جو پوتے پوتیاں بڑے ہو رہے ہوتے ہیں وہ بھی دیکھتے ہیں کہ ہے تو عورت، ابا جی اس کو ماں کہتے ہیں، پر ڈائنوں کی شکلیں اسی طرح کی ہوتی ہیں، ڈائنوں کا لہجہ بھی ایسا ہوتا ہے۔ ابا کے بعد تو یہ اپنے بیٹے کے بچوں کو چانٹا مارنے سے بھی باز نہیں آتی، چونکہ انفیکٹ اس وقت انہیں پوز نہیں کرنا ہوتا، پر بچوں کے سامنے تو پوز کرتی ہیں، ہائے میں تیرے بچوں سے کتنا پیار کرتی ہوں، جھوٹ بولتی ہیں اول درجے کا۔ یہ دادیاں، مجھے معاف کیجیے گا، دادیاں بہت سارا جھوٹ بولتی ہیں، نانیاں پھر بھی اپنے نواسوں سے اور نواسیوں سے محبت کرتی ہیں، دادیاں تو اللہ معاف کرے بالکل لپ سروس ہوتی ہے، اوپر سے بہت کم ہوتا ہے کہ وہ ان کو سینے سے لگائیں، اور چند گھر ایسے ہوتے ہیں، لیکن زیادہ میں چونکہ بیٹا اور وہ بچے بہو کے ہیں تو اس لیے بچے اچھے نہیں لگتے، اور وہ بچے بیٹی کے ہوتے ہیں اس لیے اچھے لگتے۔ اچھا جی، اب آتے ہیں کہ میں کیسا میاں ہوں۔ خدا نہ خواستہ 10 دفعہ خدا نہ خواستہ اگر میرے گھر میں دودھ پھٹ جائے تو عام طور پہ میری اہلیہ بہت سمجھدار ہے، اس نے جو صبح دودھ آتا ہے اس کو بوائل کر کے 4 جگہوں پہ وہ کرتی ہے سٹور، اور اس نے دنوں کے حساب سے رکھا ہوتا ہے، لائک سائی کا الگ ہے، بچوں کے لیے الگ ہے، میرے لیے الگ ہے، تو عام طور پہ ہمارے ہاں شارٹیج نہیں ہوتی۔ دوسرا، جو میں نے وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں سیکھیں کہ میں گھر سے جانے سے پہلے نئی بیوی سے کہتا کہ پیچھے آواز نہ دینا، تو میں پوچھ لیتا ہوں کہ کوئی چیز چاہیے۔ عام طور پہ میری اہلیہ مجھے شام کو لسٹ دے دیتی ہیں، جو رات کو 10 11 12 کے درمیان بھی مجھے وقت ملے تو میں اسٹور پہ جا کے وہ چیزیں لا دیتا ہوں۔ پھر آف اینڈ آن کچھ کام ایسے ہیں جو میں ضرور کرتا ہوں، میں آتے جاتے جو فریج ہے ہمارا بڑے والا اس کو کھول کے دیکھ لیتا ہوں، اس میں سبزیاں موجود ہیں، نہیں ہے تو میں لا دیتا ہوں۔ ہمارے گھر میں گوشت دیسی مرغی کا آتا ہے، وہ عام طور پہ میں کٹھا لے کے آتا ہوں، وہ آ جاتا، مٹن آنا وہ کٹھا لے آیا، تو وہ روز ہم نہیں لاتے۔ سبزی بھی ہمارے ہاں روز نہیں آتی۔ اسی طور پہ پھل ہے، وہ ہمارے گھر میں کبھی ختم نہیں ہوتا۔ رات کو مجھے کھانا ہوتا ہے تو میں اپنی اہلیہ کو کوشش کرتا ہوں کہ اس وقت پڑھ رہی ہو لیٹی ہو ہم دونوں بیٹھ کے پھل کھاتے ہیں، اور وہ خود سے نہیں کھاتی تو اس کو میں جبراً کھلاتا ہوں۔ میرے بچوں کو بھی پھل کا شوق نہیں تھا، ان کو دھیرے دھیرے میں نے کھلایا۔ اچھا، اس میں میری اس عادت بننے میں شاید میرے ابا کا بھی بہت سارا ہاتھ ہے، کیونکہ ان کو میں نے چیزوں کو ہمیشہ سالو کرتے دیکھا۔ میرے بہت پیارے دوست ہیں، ان کا نام ہے طلحہ سلمانی، طلحہ وحید سلمانی، یہ ڈاکٹر ہیں، پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہیں، یو ٹی میں پڑھاتے ہیں۔ ان کے ابا پاکستان کے بہت نامور حکیم تھے، حکیم عبدل وحید سلمانی۔ ان کے ابا جو تھے حکیم عبداللہ جہانیہ والے، وہ بھی بہت ہی کمال۔ ہم ان کے گھر چونکہ ہمارے بزرگوں کی طرح تھے اور مجھ سے بھی بہت پیار کرتے تھے، میں بھی ان کی بہت عزت کرتا تھا، میری اہلیہ کو بھی وہ بیٹیوں کی طرح جانتے تھے، تو ہم ان کے گھر آف اینڈ آن جاتے تھے۔ تو میری اہلیہ نے مجھے بتایا تھا کہ حکیم سلمانی صاحب گھر سے نکلنے سے پہلے، ایون آخری دن جس روز وہ فوت ہوئے ہیں، تو انہوں نے اپنی اہلیہ سے کہا کہ آپ کے لیے میں کیا لے کے آؤں؟ تو اہلیہ نے کہا کہ آپ لکھ لیجئے، کیونکہ اس وقت وہ آٹا گوندھ رہی تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ سوچئے، آپ عمر کا اندازہ کیجئے اور سوچ کی یا محبت کی مٹھاس کا اندازہ کیجئے۔ کہا کہ میں لکھ تو لوں، لیکن پھر میں وہاں جا کے آپ کی تحریر کیسے پڑھوں گا؟ آپ کے ہاتھ کا لکھا ہوتا ہے تو مجھے اچھا لگتا ہے۔ یہ ایک جملہ آپ کے لائف پارٹنر کو زندگی دے جاتا ہے، اس کو پورا دن خوشی کے جھولے پہ جھلائے رکھتا ہے۔ پر ہم مرد عام طور پہ، زیادہ مرد اس خوشی کو دینے میں کبھی آسودہ نہیں ہوتے۔ میں کیسا میاں ہوں، میری بیوی اور بچیاں عام طور پہ جب ان کا جی چاہتا ہے وہ لباس آرڈر کرتی ہیں، اور جب میں آتا ہوں تو میرے جو اسسٹنٹ ہیں وہ مجھے بتا رہے ہوتے ہیں، سر وہ پارسل آیا ہوا ہے، وہ اتنے ہزار کا ہے، وہ اتنے ہزار کا، تو میں چپ کر کے پیسے دے دیتا ہوں۔ اور ایوریج جو ان کی سلائی کڑھائی ہے وہ الگ چل رہی ہوتی ہے، سو میں
یہ مان کے چلتا ہوں کہ اگر مجھے پوری خوشی سے ان کو یہ خوشی دینی ہے تو اللہ اسی لحاظ سے رزق دیتا جاتا ہے۔ اسی طور پہ جب کبھی ہم شاپنگ پہ جاتے ہیں تو میری کوشش ہوتی ہے کہ جو جوتا میری اہلیہ کو پسند آئے تو میں اسے کہتا ہوں 2 لے لو، تو اس لیے کہ جس میں آپ کمفرٹیبل ہوتے ہیں، آپ جو ٹوٹنے والا ہوتا تو پھر کہتے ہیں وہ جوتا بہت اچھا تھا، وہ چلنے میں بڑا سافٹ تھا، تو اس وقت تو وہ ڈیزائن نہیں ملتا، پھر آپ تنگ ہوتے ہو۔ اسی طور پہ میری بچیوں کو کوئی چیز چاہیے، لائک کل میں اپنے آفس تھا، آفس میرے گھر سے کوئی 20 کلومیٹر دور ہے، تو وہاں مجھے چھوٹی بیٹی کا فون گیا کہ بابا اینک گر کے ٹوٹ گئی ہے، تو اس کی اماں نے پیچھے سے آواز دی کہ تم کہو گی تو تمہارے ابا بھاگے ہوئے آئیں گے، میرے کہنے پہ پتہ نہیں آئیں یا نہ آئیں، یا شام کو اپنے وقت پہ آئیں۔ تو میں نے یہ بات سنی، میں یہاں تک مسکرایا اور میں نے اپنے کام کو وہاں وائنڈ اپ کیا، وہاں سے گاڑی نکالی، بھاگم بھاگ آیا۔ اس وقت میری وائف گھر پہ نہیں تھی، تو بیٹی سے میں نے اس کے گلاسز لیے، جا کے فوراً ٹھیک کر، شیشہ ٹوٹ گیا تھا، شیشہ فوراً بنوایا، ٹھیک کرایا اور لا کے دیا۔ تو جب میں واپس آیا تو میری اہلیہ بیٹی سے پوچھ رہی تھیں کہ ابا کو بلا لیا تھا؟ تو انہوں نے کہا ہاں، تو کہاں پہ دے دینی تھی تاکہ کل تک بن کے آ جائے۔ تو بیٹی نے مسکراتے ہوئے کہا بابا لے آئے تھے۔ اچھا، انفیکٹ یہ اسی کے جو پرسیپشن تھی، یہ اس کا جواب تھا، وہ یہ سوچتی ہے کہ اپنی بیٹیوں کو یہ منع نہیں کرتا، تو اس لیے بہت سے کام وہ ان سے کروا لیتی، جب خرچے ورچے کے کام ہو تو وہیں سے کروا لیتی ہے۔ اچھا، ایسے ایک جو عادت اور میں نے وقت کے ساتھ ساتھ سیکھی کہ جب میں خود گروسری کرنے جاتا تھا تو میں بہت خرچہ کر دیتا تھا، تو بیوی کو چیزیں پسند بھی نہیں آتی تھی۔ تو اب یہ کہ جب ہم نے گروسری کرنے جانا ہوتا ہے تو ہم نے کچھ اسٹور رکھے ہوئے ہیں، لائک اگر مثالیں زیادہ لینا تو ہم پھر وہاں ٹھوکر میں میٹرو میں جاتے ہیں، وہاں انہوں نے بہت عمدہ مثالیں ہوتے ہیں اور بڑے بڑے ڈرم ان کے بھر کے وہاں خود اپنی مرضی سے آپ لیتے ہیں، ان کو پیک کرتے ہیں، تولتے ہیں وغیرہ وغیرہ، اور بھی چیزیں اچھی ہوتی ہیں۔ ورنہ پھر ہمارے قریب کچھ سٹورز ہیں، تو گروسری میں اپنی وائف کے ساتھ موو کرتا ہوں، چیزیں پسند نہیں کرتا، ہاں جو مجھے اپنے لیے چاہیے ہوتی ہے وہ میں چپ کر کے اس پہ ڈالتا جاتا ہوں، اور ایک بجٹ ہمارا طے ہوتا ہے جو ہر سال بڑھتا جاتا ہے۔ بعض دفعہ گروسری زیادہ آ جاتی ہے، بعض دفعہ اس سے بھی زیادہ آ جاتی ہے، تو اس پہ میں عام طور پہ منہ نہیں بناتا، پیسوں کے خرچ ہونے پہ میں اب منہ نہیں بناتا، اور صبح روزانہ میں اپنی وائف کو پاکٹ منی دیتا ہوں، یہ مہینے کی اچھی خاصی بن جاتی ہے۔ اس بیچ میں باقی جو خرچے ہوتے ہیں وہ ڈیلی ہو رہے ہوتے ہیں، اور میری بچیوں کے پاس بھی عام طور پہ پیسے موجود ہوتے ہیں جو ان کو ملتے رہتے ہیں، اور جب کبھی یہ جو میری غیر موجودگی میں دراز سے وہ چیز منگوا لیں تو آتے ہی وہ بل پیش کر دیتی، بابا اتنا بل ہے، اور تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ فوراً میں ان کو پے کر دیتا ہوں۔ یہ جو سافٹنیس ہے یہ زندگی کی کوالٹی کو بہت اچھا کر دیتی ہے۔ ایک چیز جو شاید میں نے اپنے طور پہ کی، ہمارا گھر اور ہماری فیملی الحمدللہ ثم الحمدللہ، بلکہ اس پہ تو ماشاءاللہ کہنا چاہیے تھا، شاید بہت آئیڈیل نہ ہو، لیکن ہم بہت برسوں سے بڑے اطمینان سے، بہت بائنڈنگ کے ساتھ، ہم کبھی کبھی آپس میں جھگڑتے بھی ہیں، اور اسے جھگڑا تو نہ کہا جائے، سم ٹائم ہو جاتی ہے کسی بات پہ تو میں اس پہ سرنڈر کر جاتا ہوں، لیکن اگر مجھے غصہ آئے تو ظاہر ہے مرد کا غصہ تو ہمیشہ عجیب سا ہوتا ہے، اور اس کو اس لمحے آگے سے کسی کو نہیں بولنا چاہیے، بات ختم ہو جاتی ہے، اور اس کو کبھی دہرانا بھی نہیں چاہیے۔ اگر برا کوئی مومنٹ آیا ہو تو اس مومنٹ سے نکل جانا چاہیے۔ دوسرا جو میرے گھر میں بہت شاندار بات ہے، میرے 2 ٹیلی فون ہیں جو میرے پاس ہوتے ہیں، ان پہ کوئی کوڈ نہیں ہے، اور میرے بچے اگر کبھی دیکھنا چاہیں یا میری اہلیہ دیکھنا چاہیں، ظاہر میرے پاس بہت خواتین کے فون بھی آتے ہیں، میسیجز بھی آتے ہیں، ممکن ہے کبھی کبھی ان میں کوئی محبت بھرے میسیج بھی آ جاتے ہوں جن کو میں اگنور کر دوں، پر خاتون تو اگنور نہیں کر سکتی، لیکن اللہ کا 100 دفعہ نہیں 1000 دفعہ شکر ہے کہ وہ میری ٹیلی فونز کو کبھی نہیں دیکھتی۔ اس لیے مجھے لگتا ہے کہ میں ایک بہت اچھا تو نہیں لیکن اچھا میاں ہوں۔ جب آپ سے بات کر رہا ہوتا ہوں تو میں چونکہ اپنے گھر میں اپنے رشتوں کا لحاظ کرتا ہوں، خیال کرتا ہوں، اور اپنی بیوی کے رشتوں کا بھی بہت لحاظ کرتا ہوں، اور ان سے بہت محبتیں اور پیار پاتا ہوں جو بہت جینون مجھ کو ملتا ہے۔ دیٹس مائی اسٹرینتھ۔ اسی وجہ سے آپ کے دلوں میں بھی میرا رب میری محبت ڈالتا ہے، مجھے مفت میں آپ سے اتنی ساری دعائیں ملتی ہیں، اور ان دعاؤں کے صدقے، اور جب میں آپ کی زندگی میں کچھ کنٹریبیوٹ کرتا ہوں تو ظاہر ہے ایک کنٹریبیوشن تو ہوتی ہے، تب بھی آپ دعا دیتے ہو۔ یہ جو اچھی سوچ کی ہم فصل اگاتے ہیں اور آپ اس کو کاٹتے ہو، ہم دونوں کو فائدہ ہوتا ہے۔ میری تو دلی خواہش ہے، آرزو ہے کہ آپ کی اپنی بیٹیاں اور آپ کے بیٹے جب ہم نہیں ہوں گے وہ بڑے ہوں گے، جب آپ نہیں ہوں گے تو وہ آپ کی لیگیسی کو آگے لے کے چلیں گے،
تو ان کو بھی ضرور اپنی محبت سے اپنے ساتھ جوڑ کے رکھا کریں. اپنی خوبصورتی سوچ کی اور عمل کی ان کو بھی نظر آنی چاہیے. اب گھروں میں بہت زیادہ لڑو گے, بدتمیزی اور بد کلامی کرو گے تو ظاہر ہے یہ بینک ہے بچوں کے دل کا, اس کے اندر محفوظ ہوتا ہے. انہیں باپ کو اور ماں کو آئیڈیل بنانا ہوتا ہے, بنانا چاہیے, اور کیا کسی محلے والے کو جا کے بنائے. لیکن ہمیں ہی دونوں کو, میاں اور بیوی کو, آپ سب کو اپنے اپنے طور پہ تھوڑا خیال کرنا چاہیے, ذرا لحاظ کرنا چاہیے. چیزیں دنوں میں بہتر ہوتی ہیں, گھنٹوں میں نہیں ہوتی, دنوں میں بہتر ہو جاتی ہیں. میں نے ہوتی دیکھی ہیں اور ان کا مزہ لیا ہے. اختر عباس کو اجازت دیجیے. السلام علیکم.